बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब ने इशाया दिया है अभी थोड़ी देर पहले। एक तो पहली बात ये, कल का दिन बड़ा हंगामा खेज़ होगा और आपसे गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन लाइव मुलाकात होती रहेगी टाइलिंग्स के फोरम पर। और इमरान खान साहब ग्रेजुअली शुरू करते हैं। आज उन्होंने बड़ा मसरूफ़ दिन गुजारा और उनको यूँ लग रहा था कि जनाब के शायद आखिरी मौका है, जितने सरकारी वसाइल यूज़ करने हैं यूज़ कर लें। फिर कौन होगा कि जो जनाब इतना एयर टाइम आपको देगा कि आपका दिल करे जब करे जनाब कौम से ख़िताब करें, ऑनलाइन ख़िताब करें और सारे टीवी चैनल आपको दिखा रहे हैं। आज के दिन तक आपकी अहमियत है। कल से इमरान खान साहब उम्मीद है कि साबिक हो जाएंगे और कल का अगर मार्का उन्होंने जीत लिया तो फिर वो बड़े ख़तरनाक हो जाएंगे, ये मैं आपको बात बता दूं। लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि कम गया मुक्त किला गया ठुक, लेकिन इमरान खान साहब को इस बात की समझ नहीं आ रही। वो आज भी अपने अरकान जो आए हुए थे, पहली बात यह कि 165 अपने अरकान हैं उनके पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर अरकान, और उसमें में से 140 वहाँ पर मौजूद थे इशाइये में। वज़ीर आज़म का अभी जो थोड़ी देर पहले इशाइये की तकरीब चल रही थी, 140 यानी कि 15 गायब। उसके बावजूद वो लटके चेहरे देख के इमरान खान साहब कह रहे थे बड़े कमाल से, अपना तो बैंड फटी हुई है ना, ढोल फटा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद पूरी जुर्रत के साथ पूरी ठियाई वो नज़र आ रहा है चेहरे के ऊपर के क्या पाए। अगर आप घबराए हुए ना हो तो ये दौड़ दौड़ के कौम से ख़िताब करें। तो वो ख़िताब वाला भी मामला मैं आपको बताऊँगा और वो ख़िताब कहाँ पर नोट हो रहा है ये भी आपको बताऊँगा मैं। तो वहाँ पर उनको कह रहे थे आप तो यूं लटका के आए हो, मैं कि जिस तरह अलविदा करने आए हैं मुझे, आपने घबराना नहीं है। कप्तान है वो, आखिरी वक्त आखिरी गेंद तक खेलेगा और कल हो पता नहीं, कप्तान की प्लानिंग होती है, कल पता नहीं मैं क्या कर जाऊँ, भाई ने अंदर खुदकुशी ना कर लेना। तो मुझे ना एक लतीफ़ा याद आ रहा है कि मतलब कि पूरी कौम को पता चल गया कि खान साहब कहानी मुक गई, लेकिन खान साहब कह रहे हैं अपने अरकान को कह रहे हैं कि आप तो मुंह लटका के मुझे अलविदा कहने आए हैं। मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है, माजरत के साथ सरदार जी के साथ, हमारे ज़्यादा लतीफ़े सरदारों पर ही बने होते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अपनी रवायत का फ़ायदा उठा रहा हूँ। तो उन्होंने एक सरदार जी थे, उनको शक था कि उनकी बेगम जो है ना वो उनके साथ लॉयल नहीं है। तो उन्होंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव जो होता है जसूस, वो हायर किया और अपनी बेगम को कहा कि बेगम साहबा मैं जा रहा हूँ नई दिल्ली से मुंबई, तो 2-4 दिन बाद आऊँगा। वो बाहर निकले, बेगम साहबा ने फ़ौरन फ़ोन किया, भाईन घर आ गए। तो अब मामला यहाँ पर सरदार जी का तो आंखें बंद हैं। सरदार जी जब हफ्ते बाद या 2-4 दिन बाद आए, उन्होंने जसूस को बुलाया, उन्होंने पूछा हाँ विक्की तू देखिए 10 रिपोर्ट दे। उन्होंने तस्वीर दिखाई, ये वो बंदा है जिसके आपकी बीवी के साथ मरासम है। उन्होंने कहा ओके पक्की गल है, उन्होंने कहा पक्की गल है। अच्छा, उन्होंने कहा सबूत, उन्होंने कहा कि जी सबूत नंबर 1 ये क्लिप देखें, क्लिप दिखाया। उन्होंने कहा कि जी जब आप ये निकल रहे हैं और ये आप निकल के गए तो ठीक 15 मिनट बाद वो बंदा आ गया, टाइम लाइन चल रही, ओके की कर रहे हैं। उन्हें कहा कि जी आपकी बीवी ने देखें हग किया है, उसको वेलकम किया है, हैं यदि नहीं जरूरत। अच्छा, उन्होंने कहा ओके। उन्होंने अगला दिखाया कि ये मैंने कैमरा लगाया हुआ था आपके टीवी लॉन्च में, वहाँ पे बैठ के आपकी बेगम और वो कोई मशरूब पी रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ओके। आगे उन्हें क्या कि जी कि आगे वो चले गए थे अपने किसी और कमरे में, बेडरूम वगैरह में, तो वहाँ पर मेरे कैमरे नहीं लगे हुए थे। तो सरदार जी ने कहा शिट, गल तो फिर शक में रह गई। तो इमरान खान साहब जो उनको लग रहा है कि हजे भी गल शक दे आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। तो देखें नहीं, सियासत है। अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो ये है कि खान साहब जो हैं वो अपने ही अरकान को झूठी तसल्लियाँ दे रहे हैं। अदरवाइज़ वो खुद भी जानते हैं कि कम लग गया, कम पै गया तेरे नाल थोड़ी देर दा, तो वो थोड़ी देर दा कम जिन्ना पिया उनको कह रहे थे और फिर उनके उल्ट चल रहे थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को। तो ये तो सीन हो गया वहाँ का। उससे पहले वो फरमा रहे थे कि जनाब के हुजूर आला, मतलब पूरी कौम को वो जो टेलीफोनिक खिताब था उसमें कि सड़कों पे आ जाएं और जनाब ये पुरअमन आए। ये पुरअमन वो उतले मुंह तो नहीं होता, उतले मुंह तो अंदर से उनका दिल कर रहा था कि जो हाथ में आता है, हाथ में जो आता है वो लेके निकलें और इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर चढ़ाई कर दें, पार्लियामेंट हाउस के ऊपर सुबह धावा बोल दें और हर ईंट से ईंट बजा दें। आप ये मुल्क के जो गद्दार हैं इनको निशान इबरत बना दें। लेकिन वो खसियानी बिल्ली खम्बा नोचे ऊपर से नहीं, वो बड़े तरीके के साथ रहना आपने।
یہ جو خطاب تھا نا جی عمران خان صاحب کا، یہ ان کو بچگانہ حرکت تھی. دو کام انہوں نے انتہائی جو ناپختہ سیاستدان ہوتا ہے وہ والے کیے. دیکھیں، ایک تاجر کہے نا کہ میری جیب کاٹی گئی ہے، اس کو مارکیٹ ادھار دینا بند کر دیتی ہے. اسی طرح اگر سیاستدان کہے کہ کوئی سیاستدان اور ملک پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی سیاستدان وزیر اعظم کہہ دے کہ میرے خلاف اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے، تو پائن جڑے نال نے وہ بھی دوڑ جان گے، جو کہ ہوا. تو انہوں نے کل والا انٹرویو دے کے بھی بے وقوفی کی، مطلب اپنے ساتھ ظلم کیا جانے انجانے میں. اتنی کی عقل ہے نا، وہ تو اللہ بھلا کرے کہ پشور نو پیارے ہون والے دا جو ان کی حکومت کو چلا رہے تھے. خان صاحب کو عقل موت کوئی نہیں ہے، تو اپنا بیڑا غرق خود ہی اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں. آج اپنا بھرم کھول لیا یار. یہ میرا حل 4-5 بجے پتہ نہیں کتنے بجے انہوں نے خطاب کیا تھا قوم سے، وہ ٹیلی فونک سوالوں کے جواب لیے تھے. وہاں پر یہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ نکل آؤ باہر، تباہی پھیر دو. اور طرف تباہی تو نہیں کیا، لیکن مطلب ان کا یہی تھا کہ باہر نکل کے کوئی پھلیاں دانے کھانے نے. مطلب ان کی جو وہ کیا زرتاج گل کے دھرنے دے دیں پاکستان کے کونے کونے میں. یہ سنیں پہلے آپ. 4 بجے کی کال دینی ہے ٹریفک چوک پہ، اور آپ لوگوں نے دھرنا ٹائپ پروٹیسٹ کرنا ہے 2 گھنٹے، اور آپ لوگوں نے ریلی نہیں نکالنی، وہیں پر بینر لے کے کھڑے ہونے ہیں اور بیٹھنا ہے تاکہ پورا ٹریفک چوک بلاک ہو جائے. اور آپ نے بینر پہ لکھوانا ہے کہ ضمیر فروش نامنظور اور امت مسلمہ کا لیڈر جو ہے اس کے ساتھ ہم کھڑے ہیں. یہ مطلب نا انصافی ہم نہیں ہونے دیں گے. اس طرح کی نا ڈفرینٹ بیررز ہیں، لیکن سیاست کے سیاہ مکرو چہروں کو نامنظور اس طرح کر کے نا وہ کریں. امریکہ نہ لکھیں، لیکن یہ ضرور لکھیں کہ ضمیر فروش نامنظور، اس طرح کر کے، ٹھیک ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کے الگ بھی چھاپے بینر کہ ہم پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے، امت مسلمہ کا لیڈر، شان رسول کا لیڈر. اوکے، کونے کونے میں دھرنے دے دیں. پھر وہ محمود جان صاحب کی آڈیو لیک ہو رہی ہے، پتہ نہیں کس کس کی لیک ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب تو نہیں کہہ رہے، لیکن وہی چاہ رہے ہیں کہ نکلیں، ہر چیز بلاک کر دیں، ہر چوک پہ بیٹھ جائیں. سر کوئی نہیں بیٹھیا سر، عزت سادات بھی گئی. مطلب جوتے تے کھائی رہے سی تے پارٹی نو بھی تھلے لاتا. تو مطلب یہ کہ عمران خان صاحب کو پھر بات کرتے ہوئے یہ بھی خیال نہیں تھا کہ ویسے ریاست مدینہ اسلام، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پائن گرمیوں والے روزے سٹارٹ ہو گئے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پر شرارتاً کہہ رہے تھے کہ بنی گالا کے شیطان کو کل پارلیمنٹ ہاؤس میں قید کریں گے. تو یہ تو ان کا سین ہے. تو اب ان کے جو معاملات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ملک کے اندر فساد پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ جو اپنے لوگوں کو کال دینے والی بات ہے، اگر اپوزیشن بھی اپنے لوگوں کو کال دیتے جس طرح پہلے دی تھی کہ آپ 1 لاکھ 10 لاکھ بندہ باہر بٹھائیں گے پارلیمنٹ کے ہاؤس کے. یہ ویسے وہ بی بی بھی کہہ رہی ہے کہ باہر آئیں. یہ جو ہے نا وہ والی زرتاج گل بی بی، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ خان تو نہیں کہہ رہا، لیکن یہ اسی کا پیغام سمجھیں، باہر پہنچیں، لاکھ بندہ اکٹھا ہونا چاہیے وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر. تو یہ پاکستان کا پہلا وزیر اعظم ہے، شاید دنیا کا پہلا وزیر اعظم ہے جو اپنے ملک میں خانہ جنگی پیدا کرنا چاہ رہا ہے، خانہ جنگی کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. کیوں لے کے جانا چاہ رہا ہے؟ کہ مجھے اقتدار سے نکالا جا رہا ہے. اور اچھا چلیں ٹھیک ہے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خبر دیتا ہوں کہ چیزیں آٹو پر لگ چکی ہوئی ہیں. یعنی کہ جب آپ کا ملک کا وزیر اعظم جب قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا، جب اس کے ارادے منہ سے نہ بھی کہے اور اس کے ارادے اس کے اعمال سے یہ لگے کہ پاکستان کے اندر یا ریاست کے اندر، ملک کے اندر وہ انارکی پھیلانا چاہ رہا ہے، وہ افراتفری پھیلانا چاہ رہا ہے، اشتعال پھیلانا چاہ رہا ہے، اور وہ خون خرابہ کرنا چاہ رہے ہیں، سڑکوں کے اوپر خون بہے، لاشیں گرے. اور پارلیمنٹ ہاؤس ان کا بڑی کوشش تھی پہلے بھی، اقتدار میں آنے سے پہلے بھی، کہ ان کی کرسی کے راستے میں جو آتی ہے وہ پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی اس کے اوپر چڑھائی کر دے. کی انہوں نے اس کا مقدمہ بھی ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ حکومت ان کی تھی تو پھر کیا ہونا تھا. تو اب وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ باہر آئیں، اور دوسرا وہ کیا کہہ رہے تھے، اور باہر آنے سے کس طرح روکا گیا کہ وہ کنٹینر ہٹانے کا حکم دیا عمران خان صاحب نے. چیزیں آٹو پر لگ چکی ہوئی ہیں. ریاست پاکستان کے جو ملازمین ہیں وہ اب بائی دی بک چل رہے ہیں. جو بک میں، جو قانون میں کہا گیا ہے انہیں، وہ اس کے مطابق چل رہے ہیں. نہ نہیں کر رہے، لیکن وہ چل اسی طرح رہے ہیں. عمران خان صاحب نے کنٹینر ہٹانے کی بات کی، انہوں نے کہا نہیں جی کنٹینر نہیں ہٹیں گے. اور یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہی رہے گی کہ وہ کل 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آ جائے اور چڑھائی کر دے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر.
یہ بھی خواہش رہے گی. کیوں رہے گی؟ دو وجوہات ہیں کہ ریاست مدینہ کا کلیم کرتے ہیں, مذہب کا کلیم کرتے ہیں, شرک کا الزام جو ہے وہ اپوزیشن پہ لگاتے ہیں کہ اور خود ان کے سجدے پاک پتن پر ہوتے ہیں. بہرحال یہ ان کا ذاتی فعل ہے, لیکن کسی کے اوپر شرک کا الزام نہیں لگانا چاہیے. لیکن ان کو مذہب کارڈ بھی کھیل رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ گرمیوں والے روزوں میں لوگ نہیں نکلا کرتے سر. اور آپ کے تو ویسے بھی وہ برگر بچے ہیں سارے کے سارے, یہ کوئی وہ پارٹی تھوڑی ہے. اس طرح کے تو ووٹر میرا خیال ہے نون لیگ کے نہیں ہیں, وہ آپ سے تھوڑی سی برگر ہے. یہ تو ورکر جو تھا یہ ایم کیو ایم کا ورکر تھا, جماعت اسلامی کا ورکر تھا, پیپلز پارٹی کا ورکر تھا. اس طرح کا کہ مار دو دھاڑ دو, یا مطلب آپ ہے نہیں یا گاہ ہے نہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسلام آباد کی, نہ صرف اسلام آباد کی انتظامیہ, ریاست پاکستان کی پوری انتظامی مشینری اس وقت آٹو پر لگ چکی ہوئی ہے, اور عمران خان صاحب کو اس کا جواب دیا جا رہا ہے, جو کہ وہ انے بولے جو ہیں وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. سمن بکمن یون فاہم لا یرجعون. میں نے اگر آیت جو ہے وہ کوئی کمی بیشی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کوئی فتویٰ نہ لا دینا سر. تو وہ نہیں سمجھ آتی ہوتی, جب عقل کے اوپر پردے پڑ جائیں, دلوں پر مورے لگ جائیں, تو پھر نہیں سمجھ آتی ہوتی. ورنہ میسج بڑا کلیئر ہے. کیا میسج ہے؟ میسج پہلا کہ جی کہ کل انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے کہا, جو پچھلے ولاگ میں نے بتایا, پہلا میسج آ گیا کہ ہر معروف اینکر کو, جو ہر ٹی وی چینل کے ایک اینکر کو ایک ذرائع کے حوالے سے ایک ہی ٹیکسٹ جو ہے وہ موصول ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمیں کہا گیا تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ جا کے بات کریں, اس لیے کیا. یہ وزیر اعظم کی انواع بستی ہے. اگر عمران خان صاحب کو سمجھ آ رہی ہو, اگر کوئی بستی پروف والا جو انہوں نے ان کی جو کھال ہے وہ میرا خیال ہے وہ گھستی نہیں ان کے اندر کوئی چیز. دوسری بات کہ یہ آرڈر دے رہے ہیں, وہ آرڈر کمپلائی نہیں ہو رہے, ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو حکم میرے آقا, تعمیل ہو, وہ کہتے نہیں تو تعمیل ہوگی جناب, یہ ہوتا تھا, بادشاہانہ سٹائل تھا وزیر اعظم صاحب کا. تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب یہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں امریکہ ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے. وہ جو ہوئی نا اسلام آباد سیکیورٹی کانفرنس, اس میں آپ آئے تھے بطور مہمان خصوصی, بول کے چلے گئے, امریکہ کے اوپر الزامات لگا کے چلے گئے. اس کے بعد آج وہاں پر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ایک مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو تھے, انہوں نے وہاں پر خطاب کیا, اور انہوں نے بڑی, جس کو کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی, لاجیکل بات, بہت لاجیکل بات کی, اور کہا کہ ہمیں امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑے گا. ایک میں وہ ڈیٹیل ہے, خبر ہے, میں لبے لباب بتا رہا ہوں آپ کا, نٹ شل میں بتا رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, امریکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی منڈی ہے, اور ہمیں اس کے ساتھ چلنا ہے, اور ہم چلیں گے اس کے ساتھ. تو یہ دوسرا جواب آیا ہے ان کو. اور علی وزیر صاحب, جن کے اوپر اسلام آباد کی ہوائیں فضائیں حرام قرار دے دی گئی تھیں, جن کے اوپر اسلام آباد کی زمین کو تنگ کر دیا گیا تھا, جن کے اوپر دستور پاکستان کی تمام رعایتیں حرام قرار دے دی گئی تھیں, ان کو ان کے پروڈکشن آرڈر جو ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں. یہ کس بات؟ یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ عمران خان صاحب کے لیے قیامت کی نشانی ہے, لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ ان کو سمجھ نہیں آ سکتی. وہ جو ہے جس کو ہم کہیں گے کہ خوش فہمی میں مارے جا رہے ہیں یا غلط فہمی میں مارے جا رہے ہیں. ایک غلط فہمی کا شکار وہ یہ ہو گئے ہیں کہ وہ ایک پاکستان کی خارجہ پالیسی, پاکستان کی ریاست کی جو 74 سالہ پالیسی ہے, وہ اس کے خلاف جو ہے وہ بھٹو بننے کی کوشش کریں گے, اور ان کو اسی طرح عوام میں پذیرائی ملے گی, اور وہ اپنا الیکشن جو ہے وہ اگلا سیدھا کر لیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ان کو بتانے والے بتا رہے ہیں اور سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں کہ خان صاحب یہ راستہ جو ہے یہ بنیادی طور پر آپ اپنا مت جیل جانے کا راستہ صاف کر رہے ہیں, اور جو کچھ آپ پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر جو آپ پالیٹکس کی لب و لہجہ اور جو جس سمت یا جو انداز ہے وہ اختیار کر رہے ہیں, تو پھر وہ خورشید شاہ صاحب نے جو امداد سمرو صاحب کو انٹرویو دیا تھا, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں, اور اگر کوئی سیاست کرے گا تو اس کا جواب ہم سیاست سے دیں گے. اب اگر کوئی سیاست کی بجائے کچھ اور کرے گا تو پھر اس کا جواب تو قانون کے مطابق ہی ہوگا نا. تو لہٰذا عمران خان صاحب جو ہیں وہ شاید ایزی لے رہے ہیں پاکستان کے ریاست کو اور پاکستان کے ریاستی اداروں کو.
اگر وہ یہ والی سیاست کریں گے جو پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف ہو اور پاکستان کے اداروں کو نشانے پر رکھیں گے تو پھر گڑبڑ ہوگی. آج ان کا ایک میرا خیال ہے ڈنمارک سے تھا ایک کالر تھا, وہ اس نے بڑا اچھا سوال کیا خان صاحب سے کہ آپ کی باتوں سے ہمیں تو کچھ اور طرح کے شک پڑ رہے ہیں, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے پاکستان کی فوج کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ دیکھیں کہ پاکستان کی فوج بڑی ضروری ہے, یہ ہے وہ ہے, فوج سے متنفر نہیں ہونا چاہیے. یہ جو میں بات کہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے غیر جانبدار نہیں رہنا, یہ میں عوام کو کہتا ہوں, یہ میں لوگوں کو کہتا ہوں. اب یہ میسج جو ہے وہ لوگ ریڈ کر رہے ہیں, ڈیکوڈ کر رہے ہیں, لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو غیر جانبداری کا جو کہہ رہے ہیں یہ نشانہ پاکستان کے اداروں کو عمران خان صاحب بنا رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ چونکہ نواز شریف صاحب ان کی بیٹی پاکستان کے اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور وہ ادارے ہمیں کہہ گئے تھے کہ جی کہ ہم پر پھر تنقید ہوتی ہے, غیر جانبداری کا الزام لگتا ہے, تو ہم جو ہیں وہ غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں. تو گل ختم ہو گئی. مطلب آپ جس زور کے اوپر کھڑے تھے وہ زور کیا تھا؟ وہ آپ کی پارٹی تھی, پارٹی آپ کی رہی نہیں. دوسرا زور کیا تھا جس نے آپ کی پارٹی کو جوڑا ہوا تھا؟ وہ دادا زور تھا. وہ کیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی تھی. اب اگر وہ نیوٹرل ہو گئی ہے تو گل ختم ہو گئی. تو عمران خان صاحب کو یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں آ رہی. ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ اپنی اگلی پالیٹکس کا راستہ صاف کر رہے ہیں, کوئی حریت, کوئی انقلابی لیڈر بن کے. تو سر میرا یہ نہیں خیال کہ اس طرح کی پالیٹکس پاکستان میں ابھی تک بکی ہے یا چلی ہے. باقی عمران خان صاحب کی مرضی ہے, ہم اس پر ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے, یہ ان کی چوائس ہے. باقی رہ گیا کہ ان کا کل والا سین کہ کل انہوں نے اس کو کس طرح سے ناکام بنانا ہے, کل کی حکمت عملی کیا ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ آپ کا لیڈر پتہ نہیں کیا کچھ کر جائے. تو ہمارے پاس اور جو کابینہ کے اندر کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ہے کہ جی کہ اسپیکر صاحب کوئی, اب ان کے پاس وہ جو کہہ رہے ہیں وہ تو ہیں آپشنز, کر کے دیکھ لیں. کچھ میرے پاس بھی ان کے لیے تجاویز ہیں, میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. خاص صاحب انج کر لو شاید بچ جاؤں. کیا پہلے نمبر پہ ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اسپیکر گنتی غلط کر دیں. مطلب یہ ہو سکتا ہے؟ عجیب بات ہے. وہ تو گنتی ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر لابیز میں چلے جاتے ہیں کہ وہ جو ہاں والے ہیں وہ دائیں طرف اور جو نہ والے وہ بائیں طرف چلے جائیں. تو یہاں پر تو صرف کاؤنٹنگ ہونی ہے. وہ جو عمران خان صاحب کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں, جن کو عمران خان صاحب پر ٹرسٹ نہیں رہا, وہ کھڑے ہوں گے ادھر لابی میں چلے جائیں گے. کس طرح ایک ایک بندہ کر کے مطلب جوندے منہ تے مٹی کس طرح ڈال سکتے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ مطلب یہ کہ اگر کامیاب بھی ہو جائے تو پھر صدر جو ہے وہ اس کو کہہ دی ہدایت کر دیں یا کہہ دیتے ہیں کہ وہ اگلے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کا نہ کہے اور اسپیکر بھی ڈیلے کرتا جائے. تو مطلب یہ بچگانہ باتیں ہیں جو پاکستان کے جو مستند ٹی وی چینلز ہیں ان پر یہ والی باتیں چلی ہیں. یہ کارگر ثابت نہیں ہونی. اور پھر ایک یہ بھی پلان سامنے آ رہا ہے کہ جی کہ پہلے آپ کو پتہ ہے نا کہ عمران خان صاحب نے روک دیا تھا کہ میری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کل اسمبلی کے سیشن میں نہیں جائیں گے جب ووٹنگ ہوگی تحریک عدم اعتماد کی. تو اب ان کو آرڈر ہے کہ آپ وہاں پر جائیں. اب یہ جانے کا فیصلہ کیوں کیا گیا ہے وہ اس لیے اطلاعات ہیں کہ جی کہ جو ہمارے اراکین ہوں گے وہ 15-20 جتنے بھی ہوں گے جو اپوزیشن کے لیے ووٹ دیں گے یا عمران خان صاحب کے خلاف ہوں گے, ان کو پکڑ کے ہم نے باہر دستی زور بازو سے, اور چونکہ اسپیکر کا جو اسمبلی کی ہوتی ہے نا وہ سارجنٹ ایٹ آرم جو ان کا سیکیورٹی سٹاف ہوتا ہے اسمبلی کا, وہ اسپیکر کے پاس ہوگا تو وہ ان کو ووٹ نہیں ڈالنے دیں گے, ہم زبردستی اٹھا کے لے جائیں گے. تو مطلب زبردستی کس طرح کر لیں گے, یہ بھی کر کے دیکھ لیں. یہ ساری چیزیں ناکارہ ثابت ہوں گی. میں عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیتا ہوں جو کارگر ثابت ہوگا 100%, اگر وہ تحریک عدم اعتماد ناکام بنانا چاہتے ہیں تو سادہ سا فارمولہ ہے. آپ کو جنہوں نے جس آپ کی پیر و مرشد نے روحانی جہاں سے آپ کا سلسلہ ہے وہاں جنہوں نے آپ کو وزیر اعظم بنایا تھا, ویسے میرا ایک دوست کہہ رہا تھا کہ جی کہ انہوں نے جو گارنٹی دی ہوئی تھی نا کہ پنجاب سے عین نہیں ہلنی چاہیے, وہ گارنٹی ان کی ختم ہو گئی ہے. تو اب وہ عین جو ہے چلی گئی ہے. اب عمران خان صاحب کا اقتدار بھی چلا جائے گا اس عین کے ساتھ. عثمان بزدار صاحب کی بات کر رہا ہوں. تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب ان کو چاہیے خان صاحب کو کہ انہی پیر و مرشد کو, وہ جو بھی ہیں, ان کو جناب ان کے پاؤں پکڑیں اور انہیں کہیں کہ سلیمانی ٹوپیاں جنات
وہ شاہ جنات سے کہیں کہ کو کاف سے سلیمانی ٹوپیاں لا کے دے، تو اپنے جو اراکین ہیں نا وہ ان کو کھڑا کر دے اسمبلی کے دروازوں کے اوپر، جتنے ان کے مخالفین ہیں اپوزیشن سمیت، شہباز شریف کو پہلے ٹوپی پہنائیں، بلاول بھٹو کو ٹوپی پہنائیں، سب غائب ہوتے جائیں گے، تو نہ قوم کو کوئی نظر آئے گا نہ اسپیکر کو کوئی نظر آئے گا، تو مطلب طریقے عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ سلیمانی ٹوپیاں لیں یا جنات یا موکلین، یا پھر موکلین کو کہیں کہ جناب کہ وہ جتنے اتحادی ہیں ان کے روپ میں آ جائیں سامنے، اور اصل جو ہے نا انسان وہ سو جائے۔ مثال کے طور پر جو ان کے اتحادی ہیں باپ پارٹی والے یا ایم کے ایم والے، وہ جتنے بھی اراکین قومی اسمبلی ہیں ان کی جگہ کے اوپر ڈمی سے مراد ہے کہ موکل ان کا روپ دھار کے آ جائے اور عمران خان صاحب کے حق میں ووٹ دے کے نکل جائیں۔ یہی ایک دو طریقے رہ گئے ہیں، ادروائز عمران خان صاحب کو کوئی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو، ان کے اتحادی ہوں یا کوئی اور ہوں، اور ایون پنجاب میں بھی وہ لچ فرائی ہو رہا ہے، لچ فرائی میرے پاس نمبرز تھے، ابھی میں نے سارے لکھے ہوئے تھے، وہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گئے۔ میں موٹا آپ کو سنا دیتا ہوں کہ یار کہ آپ کی پارٹی جس کے 183 ارکان تھے اس میں سے موٹے تو 20 ارکان جو ہیں وہ ترین گروپ اور علیم خان گروپ کی صورت میں نکل گئے ہیں جی۔ پیچھے جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ کو 186 ووٹ درکار ہے بننے کے لیے، تو آپ کے پاس جو ارکان ٹوٹل بچتے ہیں نا جی، وہ بچتے ہیں، اگر میں حساب لگاؤں یا میں سادہ اگر بات کہوں کہ ترین گروپ اور علیم گروپ یہ ڈال کے، کیونکہ مسلم لیگ نون کے 165 ہیں، 7 پیپلز پارٹی کے ہیں، اور باقی جو آزاد لوگ مل رہے ہیں، ہماری رپورٹ کے مطابق 190 سے زیادہ اراکین جو ہیں پنجاب اسمبلی میں وہ اپوزیشن کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کے ساتھ ساتھ چودھری برادران کو بھی فرائی کر کے رکھ دیا ہے۔ تو چودھری برادران کہتے ہیں کہ ان کو سیاست بڑی آتی ہے، پرویز الہی صاحب جوڑ توڑ کے ماہر ہیں، تو صبح تک کا ان کے پاس ٹائم ہے، تو اپنے تیر آزمائیں یا جگر آزمائیں، جو بھی آزمانا ہے آزمائیں، ٹائم تھوڑا ہے۔ خان صاحب تو فارغ ہیں، مجھے لگتا ہے چوئی صاحب بھی فارغ ہیں، تو یہ ایک عہد پورے کا پورا کل سمٹ رہا ہے، اور کل میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ پہلا رمضان ہوگا کہ پہلے روزے کی جو سحری ہے وہ کوئی کسی اور حکومت میں ہوگی اور افطاری کسی اور حکومت میں ہوگی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔